الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. Today, inshallah, I'm going to speak on this topic, continuing our topic of the majalis that we started 2 days ago. The topic is supplications of Ibrahim alayhi salam in Quran. And every day we decided one supplication. There are so many more supplications. Of course, we cannot cover all of them in this little time. Last night, we stopped on a very important point, and I had to, stop because of the time constraint. So now I am going to just continue that point in English, and then I will switch to Urdu, inshallah. Ibrahim alayhi salam in Surah Ibrahim, starting from ayat number 35 to 41. He has asked Allah subhanahu wa ta'ala certain things. Among those things that he asked Allah was to be muwahhid, a good believer, himself and his children. Then forgiveness for himself and for his parents. This was our topic last night. In the end, he says, Alhamdulillah alladhi wahabali ala al-kibar Ismaila wa Ishaq in Rabbi sami'u du'a. In Rabbi sami'un. Now, he says, رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Now, see that how Ibrahim alayhi salam asked for his children and how he asked for his parents. Why? Because he is in the middle, and everybody is in such a situation. He has responsibilities towards his father, parents, responsibilities towards his children. Here and his or her both, of course. So, in such a situation, he has to be balanced in his relationship in both sides. And this balance, how he can maintain the balance
first of all, between his parents and children, a generation up and a generation down, is very hard. It really is very hard. And everybody has this experience. But you have to do it. This is one. The second thing, the balance in the relationship itself with your parents and relationship with your children by themselves. When you talk to them, your children, so there is a responsibility of bringing them up according to the teachings of Ahlul Bayt alayhimus salam. On the other hand, you have to be very kind with them. But how to do it? How to discipline them? The same thing about the parents. You have to be very kind with them, and also you have to respect them. So there are so many other ayat in Quran in which Allah subhanahu wa ta'ala told us that how to deal with such situations, and especially emphasizing on doing ihsan and being good and kind with the parents. But last night, I gave you a homework, if you remember the homework. And it was so great that so many people came to me, and so many children and kids and youth. And they asked me to at least complete what I said in Urdu. I'm not going to repeat the whole thing, but little thing, little the dua, and I will complete few more sentences from this dua. We can get something tonight with the blessing of Janabi Sakina Salam. And believe me, this is the best explanation of the behavior and the manners that you can show towards your parents. Nothing better than this. Nobody can explain it better than this one. So the balance between respect and love. Remember, Imam, what he said in his dua, and always dua. Why a topic is dua? When we say dua, supplication, we think, okay, we are asking Allah subhanahu wa ta'ala something. Oh Allah, give me this and give me that. This is not the only purpose for dua. Dua is a great treasure of knowledge and wisdom. And especially the du'as of Ma'sumin alayhi salam. It has messages, great messages in these du'as. Read the du'a and think on every single word that has been used in du'a. Especially du'a of our fourth Imam. Any du'a. Because he used the du'a as a medium to convey the message after Karbala. Before Karbala, the medium was khutbah. The Imam would come and speak as a khutbah, as a sermon. But after Karbala, there was no circumstances, no chance for an Imam to come and speak publicly. So instead of addressing people to teach them, he started addressing Allah subhanahu wa ta'ala to teach people. So dua is addressed to Allah, but teaching the listeners, the people. Allahumma, oh my Lord, oh my Rabb, ij'alni ahabahuma. Before this, read it. And after, when I stop today, read that also. Very, very important, sentences in this dua. I would again emphasize on this dua. Please go and read it, whoever had no chance to read this dua, 24. From Sahifa Sajjad. Dua 24 for parents, 25 for children. Both read them. So in this he says, Allahumma ij'alni. How should I respect them? How much? To what extent? How should I respect them? Ij'alni ahabahuma haybat as-sultan al-asuf. Let me respect them the way people respect a very high and respected and very powerful king. A
powerful king. Okay? So this respect has a fear also in it. You have to fear them. But this fear is not fear of injustice. It is fear of love. Since you love them. That's why the second sentence says, and let me love them, وَأَبَرُّهُمَا, and be devoted to them. Be kind to them. Be in their service. How? How should I serve them? My parents. What should I do, for them? بِرَّ الْأُمَّ الرَّؤُوفِ. I do whatever a compassionate mother does for her children. Now go and check and see what a mother is doing. See by yourself. Let me do the same as a compassionate mother does out of love. Ra'uf, compassion, loving mother. Every mother is loving, but loving mother. اجعلني أهابهما هيبة السلطان وأبرهما every single word بر الأم الرؤوف. And then Imam says, how can I do this? Oh my Lord, let me respect them, love them, be in their service. حتى أوثر على هواي هواه وأقدم على رضاي رضاهما. Until here I read yesterday. And after this Imam says, oh Allah, let me always, after what he said, that let me always prefer let me prefer the desires of my parents on my desires always. أقدم, and also prefer الرضا على رضاهما على رضاي, their pleasure on my pleasure, especially for the youth, when they see that parents are saying something and they want something else. Here is your test. Here is your test. Parents says, do this, and the kids say, no, I want to do this. Here is the conflict. There should be no conflict. When parents they say something, they know better than you. But nowadays the kids think that we know better than our parents. We are smarter. We are smarter, right? We're smart. Our parents, they didn't know. Now we are, in the age of these electronics, internet, YouTube. My parents know nothing. We have these smartphones, so we are also smart. But you should know that if you are smart, because of these smartphones, your parents were smart without the smartphones. Yeah. Your parents like the Salawat Muhammad. And then look, remember what I said last time, last night. I'm not repeating everything. So now then he says, hatta, to what extent I should listen to them, to what extent I should love them. So he's explaining again. He says, hatta astakthira birrahuma wa in qalb. Let me consider their goodness to me. Whatever they have done to me, astakthira is a lot. Wa in qalb, even if it is very little.
Let me think that they have done for me a lot, in abundance. وَإِن قَلْ, even if it is little. وَأَسْتَقِلَّ بِرِّ بِهِمَا وَإِن كَثُرْ, and consider my goodness towards them very little, if even if it is a lot. So ask the kids nowadays. They say, okay, what they have done for us? How much? They'll give us, okay, this much. We'll pay them off more than this. You cannot pay. You cannot pay off. Whatever they have done, never say, what you have done to, for us. What you have done for us. Never say this, because you have no idea what they have done for you. You were not able to count those bounties that they were giving you. From the time when you were not even able to see and check what they are doing for you. So how can you now ask them to what they have done for you? They have done everything. Even if, think, they have not done anything. Imam says, oh Allah, let me consider it in abundance. I'm receiving that in abundance. And even if I'm doing a lot for them, let me think that I'm doing nothing for them. وَخْفِضْ لَهُمَا صَوْتِي. This is one of the reasons. Everybody should listen to this. I know everybody is listening, but everybody should remember this and practice this. وَخْفِضْ لَهُمَا صَوْتِي. This is the dua. Oh no, Allah, lower down my voice in front of them. Never raise your voice in front of your parents. These are the manners that are taught by Quran and Ahlul Bayt to us. No matter what, you cannot raise your voice in front of your parents. Oh Allah, lower down my voice. And asking Allah, in front of my parents. وَأَلِنْ لَهُمَا عَرِيكَتِي. Let my tender let my temper be tender always in front of them. وَصَيِّرْنِي لَهُمَا رَفِيقًا وَبِهِمَا شَفِيقًا. And oh Allah, make me their best friend. وَلَهُمَا شَفِيقًا. The best compassionate companion. So you need to be their companion. These are your parents. So I will stop here with this additional comment, that this is what was taught by Imam Sajjad alayhi salam. And he is teaching through his dua. But remember, when Imam is teaching us about our parents, you and your parents and everybody should know that 10 parents, 100, 1,000, million, billion parents cannot be compared with our spiritual parents, and they are Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam. So by giving respect to our parents, we should learn that how should we respect Ahlul Bayt alayhi salam. Why? This is not something out of emotion. We don't speak out of emotion. We always speak based on logic and reasoning and calculations. Why I said this? That no parents of the whole world on one side, and Ahlul Bayt alayhi salam on one side. So their respect should be more than anyone, even more than the parents. Why? Because when Quran says you have to obey your parents, He ordered us to obey our parents. This order was a conditional order. فَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ, if they try to make you do something, مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ, that you don't know about Allah, something. So if they
want to order you something which is against Allah's order, don't فَلَا تُطِعْهُمَا, don't obey them. So Quran, if Quran has be good with them, ihsan, do ihsan with them, Quran also has فَلَا تُطِعْهُمَا, don't obey them. Why don't obey them? If they do something, if they say something, if they try to make you do something which is against the will of Allah, so don't obey them in this situation. If they say, don't pray, don't do hijab, don't obey them. Don't obey them. I know nobody will say wah on this, I know that. But this is what Quran says. This is what Quran says. But when Quran orders us to obey ulul amr, this obedience is unconditional. Why? Because our parents are fallibles and Ahlul Bayt are infallibles. Salawat ala Muhammad wa alihi. So keep the love of Ahlul Bayt. This will help you in your life here and hereafter, inshallah. ایک صلوات پڑھیں کو. تو یہ کل کی گفتگو کا تھوڑا سا تتمہ تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ پوری بات ہم اس لیے نہیں کہہ سکے کہ ابھی ہمیں اور کچھ کہنا آپ کی خدمت میں، لیکن پھر ہم ایمفیسائز کریں گے. پلیز اس کو پڑھیے، ایک ایک لفظ کو پڑھیے، مزہ آئے گا. اچھا، اور بلکہ بیٹھ کے گروپ میں پڑھیے، فیملی کے ساتھ مل کے بیٹھ کے پڑھیے، اور ہر شخص اپنا خود احتساب کرے کہ ہم کس جگہ ہیں. پیرنٹس بھی دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں، بچے بھی دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں. یہ امام کی تعلیمات ہیں اور عظیم ہیں، اور کیونکہ اس میں لاجک ہے، یعنی اٹریکشن ہے. امام ایسی کوئی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ باتیں کر رہے ہیں جو واقعاً ہر انسان فیل کرے گا، لگتا ہے میرے لیے بات کیا ہے. اب کل میں نے ایک وعدہ کیا تھا آپ سے. وعدہ کیا تھا؟ پہلے میں اس وعدے کو پورا کر دوں، وقت ملے گا تو پھر دوسری بات عرض کروں گا. وعدہ یہ تھا کہ آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں دعا کے تعلق سے ایک ایسی بات کہنے جا رہا ہوں کہ آج کے بعد، اس مجلس کے بعد، جو اس کو سمجھ لے گا کبھی نہیں کہے گا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ یہیں بیٹھے بیٹھے ہر شخص سوچنا شروع کر دے گا بالکل میری وہ والی دعا تو قبول ہو گئی جو میں کہہ رہا تھا نہیں ہوئی. میں تو کہہ رہا تھا نہیں ہوئی، وہ تو ہو گئی. میں تو کہہ رہا تھا 10 سال سے میں دعا کر رہا ہوں، وہ تو ہو چکی ہے دعا قبول. ہر آدمی یہ سوچے گا. ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو سسپینس کی بات ہے نا، لیکن سنیں. اور میں نے، چونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ میں اور ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم موضوع کی ہی حصار میں رہیں، باہر نہ نکلیں. ہمارا موضوع ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں. اب اس میں حضرت ابراہیم کی تو دعا میں آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تأسی میں جو لوگ حج کرتے ہیں، حج کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی تأسی ہے. اور جتنے حاجی ہیں وہ وہی کرتے ہیں جو ابراہیم و اسماعیل و ہاجرہ نے کیا تھا. تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 and 201، ان دونوں کی آپ ان دونوں کا آپ مطالعہ کریں. بلکہ 201 جو ہے وہ آپ سب کو یاد ہے، جتنے بچہ بیٹھا ہوا ہے نا اس کو بھی یاد ہے. اتنا سمپل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اتنا سادہ سی بات کہ آپ کہیں گے ارے تو ہم بچپن سے پڑھتے ہیں یہ چیز، ہم نے غور نہیں کیا اس پہ. مگر توجہ کیجیے، یہ اسی میں قرآن کا کمال ملاحظہ فرمایا. میں اسی لیے تو انکریج کرتا ہوں بھیا، قرآن جب بھی آپ کو ٹائم ملے بیٹھیں، قرآن پڑھیں، غور کریں، تفسیر پڑھیں، ترجمہ پڑھیں. یہ زندگی ہے، پھر آپ کو زندگی کا بھی مزہ آنے لگے گا. تو دعا کیا ہے؟ تو پہلے میں آیت نمبر 201 پڑھتا ہوں جو آپ سب کو یاد ہے. آیت کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا، دیکھیں آپ سب بولنے لگے، یاد ہے نا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. 3 جملے ہیں. مگر جب آپ اس پہ غور کریں گے کہ میں تو کب سے پڑھ رہا تھا، اس میں کیا خاص بات ہے؟ سنیے. ربنا آتنا، اس میں کہا یہ جا رہا ہے
کہ کچھ لوگ وَمِنْهُمْ، آیت اس طرح شروع ہوتی ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پروردگار تو ہمیں دنیا میں نیکی دے، اچھائی دے، حسنہ دے، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور آخرت میں نیکی دے، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ تو مومن کون ہے؟ یہ وہ گروپ ہے جو مومنین کا گروپ ہے، وہ یہ کہتا ہے، وہ یہ دعا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم تو کرتے ہیں دعا، بچپن سے یہ دعا کرتے ہیں تو ہم مومن ہو گئے کہ نہیں؟ مومن جب بھی دعا کرتا ہے تو اس دعا کا بیلنس کیا ہوتا ہے؟ اس کی جو لسٹ ہوتی ہے دعاؤں کی، اس میں یہ کہتا ہے یا اللہ مجھے دنیا میں نیکی دے، حسنہ دے، مگر ساتھ میں وہ فوراً یہ بھی کہتا ہے کہ وَفِي الْآخِرَةِ، اسی لہجے میں، پھر دنیا حسنہ، دو لفظ ہیں بالکل اسی بیلنس کے دو لفظ، وَفِي الْآخِرَةِ، یعنی جتنا وہ دنیا کے لیے مانگتا ہے اتنا ہی آخرت کے لیے مانگتا ہے۔ یہ ہے یہ سارا بیلنس اس میں ہمارے دعا۔ اب دیکھیں اپنی ہم دعاؤں کو چیک کریں کہ جب ہم دعاؤں کی لسٹ تیار کرتے ہیں یا اللہ ہم کو یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ 50% دنیا مانگو، 50% آخرت مانگو۔ اب یہ میں نے اس لیے کہا کہ اپیرنٹلی ایسا لگ رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ایک حصہ دنیا مانگو، 2 حصہ آخرت مانگو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیسرا جملہ کیا ہے؟ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، وَقِنَا عَذَابَ، آخرت کے عذاب سے بچا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو اگر دعا شروع کرتا ہے اپنی، تو اس دعا کا جو پرسنٹیج ہے تو 1/3 کہاں جاتا ہے؟ دنیا کے یا دے، یا اللہ میری جاب اچھی مل جائے، مجھ کو ذرا سا میرا بزنس ٹھیک ہو جائے، مجھ کو اولاد دے دے، میرا مکان ہو جائے، میرا یہ ہو جائے، میرا یہ ہو جائے۔ جس کا تعلق دنیا سے ہے یہ ہے 1/3۔ جس وقت نماز ختم ہوئی اس نے دعا کی، اس کے بعد 2/3 وہ آخرت کے لیے مانگ رہا ہے۔ اب جتنے لوگ بیٹھے ہیں چیک کر لیں خود ہی، اور جو لوگ بھی سن رہے ہیں کہ چیک کر لیں کہ یہ ہم کس حد تک اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ، ایک بات، ابھی وہ پیغام نہیں آیا جس کا میں نے وعدہ کیا ہے، ابھی نہیں آیا، وہ میں اس وقت بتا دوں گا۔ اب اس کے بعد دوسری چیز اس میں غور کیجئے، کمال ہے قرآن کی بلاغت عجیب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو اب 2 چیزیں ہم مانگ رہے ہیں، ایک دنیا کے لیے، ایک آخرت کے لیے۔ ایلیکوینس کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں جگہ بیلنس ہو۔ جب خدا بیلنس ہی کی بات کر رہا ہے، دنیا کے لیے ہم نے صرف حسنہ مانگا، تھوڑا سا جواب اس میں جو میں نے آپ سے وعدہ کیا اس کا ایک سمجھے تھوڑا سا حصہ یہاں آ رہا ہے اس جواب کا، کہ آدمی سوچتا نا کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ سنیے، دنیا کے لیے کیا مانگا؟ بھلائی، اچھائی، نیکی۔ آخرت کے لیے کیا مانگا؟ بھلائی، اچھائی، نیکی۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے دونوں میں کہ دنیا میں صرف یہ مانگا کہ مجھے کوئی اچھی چیز مل جائے، مگر یہ نہیں مانگا کہ یا اللہ کوئی برائی، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت مجھ پر نہیں آئے۔ مانگا مجھے ایسی چیز، بھائی حسنہ کا مطلب کیا؟ بھلا، یعنی ایسی چیز جس میں خوش ہو جاؤں، ایسی چیز مجھ کو مل جائے، مگر ایسی چیز مجھ کو نہ ملے جو میرے لیے تکلیف کا سبب ہو اس دنیا میں، یہ نہیں مانگا۔ آخرت میں کیا کیا؟ دونوں مانگ لیے۔ ہم کو حسنہ مل جائے، جہنم نہ ملے، ہے نا؟ تو دنیا میں بھی یہ مانگ لیتے ہیں، اللہ ہمیں دنیا میں نیکی حسنہ دے دے مگر کوئی پریشانی مت دینا۔ کہا نہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے جو پریشانی تم کو مل رہی ہے وہی حسنہ ہو۔ تمہیں کیا انداز ہے؟ تمہیں کیا پتا؟ ہو سکتا ہے جو تمہارے سامنے مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، جاب چلے گئی، پریشان ہو رہا ہے، یا اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ ہو سکتا ہے یہی تمہارے لیے حسنہ ہو، تمہیں کیا پتا؟ تمہیں کیا معلوم؟ ٹھیک ہے،
اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ جہاں یہ آیت ہے اس سے پہلے کی آیت پڑھ لیجیے. اب آئیے اس موضوع پر. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو حج کرنے والے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. دیکھو جب تم مناسک حج سے فارغ ہو جاؤ تو تم اللہ کا ذکر کرو اور اس طرح ذکر کرو جو حق ہے ذکر کرنے کا, جیسے تم اپنے ماں باپ کا ذکر کرتے ہو. اس لیے کہ وہاں بیٹھ کے حج ختم ہوتے ہی سب لوگ بیٹھ جایا کرتے تھے گروپس میں اور ہر شخص اپنے ماں باپ کا اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرو, وہ ایسے تھے اور میرے دادا ایسے تھے اور میرے پردادا ایسے تھے. کہاں ان کا ذکر مت کرو, حج ختم ہوتے ہی اللہ کا ذکر کرو. فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں, وہ لوگ جو بیٹھتے ہیں نا, جن کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم حج کر چکے نا, تو اب اس سے پتہ ہی چلا کہ کافروں کی بات نہیں ہو رہی ہے. وہ لوگ ہیں کہ جو حج کر رہے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے اور بیٹھ کے بس ذکر کر رہے ہیں اپنے آبا و اجداد کا. اللہ کا ذکر کرو. اور ان میں دو گروپ ہیں. ایک گروپ وہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے یا اللہ مجھے دنیا میں دے دے, مگر آخرت میں اس کے پاس اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً. دوسرا گروپ وہ ہے جو دونوں مانگتا ہے. یعنی مومن کو منع نہیں کہ تم دنیا مت مانگو, دنیا ضرور مانگو مگر ساتھ میں آخرت مانگو. تو پہلا فرق کیا ہوا کہ جو ایک گروہ ہے جس کا کوئی حصہ آخرت میں نہیں, یعنی کہ وہ مومن نہیں ہے, وہ صحیح مومن نہیں ہے. ہو سکتا ہے حج کرنے چلے جائیں لیکن وہ صحیح حج میں بھی جا کر وہاں طواف کرتے ہوئے بھی صرف دنیا مانگ رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں, ان کے پاس ایک لسٹ ہے بہت لمبی, صرف دنیا مانگ رہے ہیں. یہ لوگ مومن نہیں ہیں. مومن کون ہے؟ جو حج کے موقع پر, بھئی اللہ کے پاس تم گئے ہو, اس سے بہتر کیا موقع ہے دعا کرنے کا. یہاں پر تم کیا کرو, دنیا بھی مانگو, کوئی بات نہیں, مانگو مگر آخرت بھی مانگو. ٹھیک ہے, یہ فرق ہوا. میں کہتا ہوں یہ نہیں, قرآن کا کمال یہاں ہے. اب دیکھیں, یہ فرق تھوڑی ہے, فرق اس سے بھی آگے ہے مومن کا اور غیر مومن کا. وہ کیا ہے؟ پھر سے پڑھیے وہ آیت اس سے پہلے والی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا. ان دو گروپس میں پہلا گروپ وہ ہے جو صرف یہ کہتا ہے یا اللہ مجھے دنیا میں دے دے. اب یہاں لفظ حسنہ نہیں ہے, یعنی مومن کی دنیا بھی غیر مومن کی دنیا سے الگ ہے. غیر مومن جو دنیا مانگتا ہے تو انکنڈیشنل, مل جائے مجھ کو, مل جائے بس, یہ مجھ کو مل جائے, یہ مجھ کو مل جائے. مومن جب مانگتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یا اللہ ملے مگر حسنہ ہو دنیا میں, یعنی وہی ملے جو حسنہ ہے, وہی ملے جو بھلائی ہے. تو بھائی ایک مومن نے جب اللہ سے مانگنے میں یہ شرط لگا دی دنیا کی کہ میرے پاس جو دنیاوی خواہشات کی ایک لسٹ ہے اس میں سے وہی پوری ہو جو حسنہ ہے. بھائی پہنچ گئے نا, میرا جواب آ گیا کہ نہیں آپ کو؟ آپ نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا نا, یا تو خدا نخواستہ اس گروپ میں ہو جائیں جو صرف دنیا مانگتا ہے, اس میں لفظ حسنہ کی جو شرط نہیں ہے, نو کنڈیشن. give me in this world, just give, دے دے مجھے, یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے. اب نہیں ملا تو کہہ رہا مجھ کو تو نہیں ملا, 10 سال سے مانگ رہا ہوں. یہ دنیا دار کہہ سکتا ہے, مومن نہیں کہہ سکتا. مومن جب مانگ رہا ہے تو اس نے مانگتے ہوئے دنیا کے لیے مانگ رہا ہے, اپنی صحت مانگ رہا ہے, بچے مانگ رہا ہے, بزنس کی ترقی مانگ رہا ہے, دولت مانگ رہا ہے, پیسہ مانگ رہا ہے, شہرت مانگ رہا ہے, کچھ بھی مانگ رہا ہے, جو بھی مانگ رہا ہے دنیا کے لیے مانگ رہا ہے. اٹس فائن, مانگ سکتے ہو, مگر اس میں شرط کیا ہے؟ حسنہ ہو. تنہا دنیا نہیں مانگ رہے, حسنہ ہو. اب تمہیں کیا پتا کہ حسنہ کیا ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ حسنہ کیا ہے؟ اگر تم اس سے مانگ رہے ہو تو تم اس کو ڈکٹیٹ مت کرو کہ یا اللہ یہ میرے لیے حسنہ ہے, یہ مجھ کو مل جائے. تم اس سے یہ کہہ دو یا اللہ مجھے دے دے مگر حسنہ ہو, اور خاموش ہو جاؤ, انتظار کرو. جو مل گیا سمجھو جو ملا وہ حسنہ تھا, جو نہیں ملا سمجھو نہ ملنا حسنہ ہے. اب مومن
ان آیتوں کی بیس پر کوئی بھی مومن جب بھی دعا کرے گا وہ یہ سوچ کے دعا کرے گا یا اللہ مانگ تو رہا ہوں مگر جب ہی دینا جب یہ میرے لیے بہتر ہو. اب اگر مل گیا تو سمجھیں گے کہ ملنا بہتر تھا. نہیں ملا تو دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی دعا قبول. اس لیے کہ ہم نے یہی تو کہا تھا کہ اگر بہتر نہ ہو تو مت دینا. حسنہ نہ، یہ تو مطلب ہوا نا. جب کنڈیشنل ہے تو کنڈیشن ہٹ گئی. اگر ہٹ گئی تو ہم تو مانگ ہی نہیں رہے تھے. یا اللہ ہم تو وہ مانگ ہی نہیں رہے تھے، ہم تو مانگ رہے تھے حسنہ کی شرط کے ساتھ. ہے کہا بھائی تمہارے لیے یہ چیز بہتر نہیں ہے، ہم نہیں دے رہے ہیں ابھی. ہو سکتا ہے اس سال ٹھیک نہیں اگلے سال دیں گے. اب 1 سال تک دعا مانگتے رہو. ابھی شکایت مت کرنا میری دعا قبول نہیں ہوئی. نہیں مل رہا ہے تو شکر کرو یا اللہ تو بہتر سمجھتا ہے میرے لیے کیا بہتر ہے. میں تو یہاں تڑپ رہا ہوں، میں تو ظاہر کو دیکھ رہا ہوں نا، سامنے کی چیزوں کو. تو اب جب ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کبھی انسان پڑھے تو ہمیشہ یہ سوچ کے پڑھے کہ جب میں ایز اے مومن اس سے الگ ہوں جو صرف یہ کہہ رہا ہے. عجیب بات ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، وہ بس صرف کہہ رہا ہے فی الدنیا، دنیا میں دے دے. اب دنیا میں ہر چیز ہے، اچھی بھی بری بھی. ہمیں کیا پتہ کیا چیز ہمارے لیے اچھی بری ہے. مگر کوئی مانگ رہا ہے تو بس جنرل مانگ رہا ہے، وہ مومن نہیں ہے. مومن کیا ہے؟ تو ہم کیا مانگ رہے ہیں قنوت میں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں دنیا میں حسنات دے دے. وفی الآخرت، آخرت میں بھی حسنات دے دے. پھر آخرت کو زیادہ پریفرنس دیا ہم نے دنیا کے مقابلے پر. اب اس کے بعد اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوئی، کہہ تو سکتا ہے مگر اس سینس میں کہہ سکتا ہے کہ جو میں مانگ رہا تھا وہ نہیں ملا. جو میں مانگ رہا تھا وہ نہیں ملا، مگر یہ نہیں کہہ سکتا کہ قبول نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر شرط ہے تو ہم تو کہتے ہیں کہ قبول ہوئی. ہر مومن کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، مگر اپنے ذہن کو، اپنے فکر کو، اپنے خیالات کو ہمیشہ اس شرط کے اندر محدود رکھیں، حسنہ. اب اس کے اور بھی اگر آپ مزید اس کے مفہوم کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر ائمہ اطہار نے جو اس کی تفسیر کی ہے حسنہ کی کہ یہ حسنہ کی شرط کیا ہے، تو فرمایا حسنہ کیا ہے سمجھنا چاہتے ہو؟ حسنہ ہماری محبت کا نام ہے اور سیئہ ہماری دشمنی کا نام ہے. تو جب تم نے حسنہ مانگا تو یہ تو آلریڈی تم کو اللہ نے دے دیا ہے. اسی لیے جب کوئی شخص آیا ہے چھٹے امام کے پاس اور آ کر کہا کہ مولا بڑا غریب ہوں، میرے لیے کچھ دعا کیجئے، تو ہم نے کہا غریب؟ اتنی بڑی دولت رکھتے ہوئے خود کو غریب کہتے ہو؟ مولا کون سی دولت میرے پاس؟ کیا ایسی دولت ہے تمہارے پاس کہ اگر کوئی تم کو پوری دنیا دے دے تم نہیں دو گے؟ اچھا مولا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں بالکل غریب ہوں. کس بات کی؟ کوئی خزانہ چھپا ہوا ہے میرے گھر میں؟ کہا تمہارے گھر میں نہیں، تمہارے دل میں چھپا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہماری محبت ہے. اگر کوئی آئے اور کہے کہ میں آدھی دنیا تم کو دے دوں گا، دے دو گے؟ کہا آدھی دنیا؟ پوری دنیا بھی 1000 بار دے گا تو میں قبول نہیں کروں گا اور ذرہ برابر آپ کی محبت نہیں چھوڑوں گا. کہا تو پھر اتنی بڑی دولت رکھتے ہوئے کہہ رہا ہو غریب ہوں؟ تو یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اگر کبھی دنیاوی چیزیں نہ ملیں، ہماری خواہشات پوری نہ ہو، تو اس سے ایک مومن کو بددل نہیں ہونا چاہیے. ایک مومن زبردستی سٹریس میں unnecessary وائی؟ جب دیکھو سٹریس میں ہیں، جب دیکھو وریز ہیں، پریشانیاں ہیں. پریشانیاں اپنا چہرہ ٹھیک رکھو، صحیح رکھو، کوئی پریشانی نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہی تمہارے لیے صحیح ہو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ جو ہے وہ مومن کا امتحان لیتا ہے اور یہی اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. صلوات پڑھیں الحمدللہ.
اب آئیے جلدی سے، اس لیے کہ وقت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور ہم کو بھی رکنا ہے اس جگہ جہاں وقت ہو جائے گا. البتہ آج ہم 1 گھنٹے سے تھوڑا سا اوپر جائیں گے، ورنہ عام طور پر ہمارا اصول ہے کہ ہم 1 گھنٹے سے اوپر جانا نہیں چاہتے، الا کہ 2-3 منٹ، چند منٹ، 5 منٹ اوپر ہو جائیں. لیکن آج مسائل چونکہ مجھے زیادہ پڑھنے ہیں، اور اس سے پہلے یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس پر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے، اس لیے کہ تسلسل ہے. اس کے بعد پھر کل ایک اور آیت رہ جائے گی، ایک دن اور ہے ہمارے پاس، حضرت ابراہیم کی دعا. تو دعاؤں کا فلسفہ ہے میرے دوستو، اس میں ہمیں جو کچھ ملتا ہے ان دعاؤں سے دنیا میں ہمیں فائدہ ملتا. دنیا میں کہا تھا نا سب سے اہم چیز کیا ہے؟ سکون، اطمینان، پیس آف مائنڈ. آپ کو اگر پہلی مجلس یاد ہے تو پیس آف مائنڈ جو ہے نا، پیس، یہ سب سے اہم چیز انسان کو مل جائے گی، اور دعاؤں سے پیس ملتا ہے. یہ دعائیں ہیں. اب ماں باپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اولاد کی کیا ہیں، ان سب کو سمیٹ دیا اس آیت میں جناب ابراہیم نے. جو شروع کر رہے ہیں نا آیتیں، ہم نے 2 آیتیں پڑھی تھی اس سے پہلے، اس کے بعد یہ 37 آیت نمبر ہے سورہ ابراہیم کی، جس میں ارشاد ہوا کہ یا اللہ، میں نے اپنے بچوں کو لے جا کر ایک ایسے بے آب و گیاہ میدان میں چھوڑ دیا کہ جہاں کچھ نہیں ہے، کوئی غذا نہیں، کوئی گرینری نہیں، کوئی ہریالی نہیں. انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، وہاں چھوڑ دیا. تو حضرت اسماعیل بہت چھوٹے تھے، دودھ پیتے بچے، اور یعنی پیدائش کے فوراً ہی بعد ان کو لے کر اور جناب ہاجرہ کو لے کر چلتے رہے. ایک میدان، ایک وادی، بے آب و گیاہ، دور دور تک پانی تک نہیں، وہاں انہیں چھوڑ کے اور جانے لگے واپس. جب واپس جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں یا اللہ، میں نے اپنے بچے کو یہاں چھوڑ دیا. اس کا تصور کریں، ہر انسان جہاں جہاں یہ بات سن رہا ہے، ذرا غور کریں، کون کر رہا ہے یہ کام؟ ابراہیم. یہ آپ کو نارمل نظر آتا ہے؟ یہ عمل اپرنٹلی از ناٹ نارمل، صحیح نا؟ مگر کون کر رہا ہے؟ وہ نبی بھی کون نبی؟ قرآن مجید نے جناب ابراہیم کو ایک ایسے انڈیویجول کی شکل میں پیش کیا ہے کہ جو بہت ہی اسمارٹ، بہت ہی لاجیکل، بہت ہی ریشنل ہے. حد یہ ہے کہ توحید کی بات بھی اگر کسی کو سمجھاتے ہیں جناب ابراہیم تو نہیں کہتے بس مانو اور بات ختم. کہتے کون ہے تمہارا خدا؟ کئی سورج، اچھا چلو دیکھتے ہیں. اور جب ڈوبنے لگا تو کہا کہ ایسے کو تم کیسے خدا کہہ سکتے ہو جو ڈوب جائے؟ یعنی خدا کو بھی لوجیکلی سمجھا رہے ہیں، ہر بات ریشنل، ٹاپ انٹیلیجنس جس کے پاس ہے، ایسے مومن کی شکل میں پیش کیا ہے قرآن نے جناب ابراہیم کو. بہت ہی عقل مند انسان. بہت سی ایسی مثالیں میں سب کو چھوڑا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے. تو ایسا مومن، ایسا عقل مند، ایسا اسمارٹ کیا کام کر رہا ہے؟ آپ توجہ کیجئے کیا پیغامات ہیں قرآن کے. کیا کام کر رہا ہے؟ اپنے بچے کو ایک جنگل میں چھوڑ کے. جنگل بھی نہیں، جنگل میں تو کچھ سوکھے درخت کہیں آپ کو مل جائیں گے ادھر ادھر، نہیں، بیابان، وادی چھوڑ کے چلا جا رہا ہے کہ اللہ میں نے وہاں چھوڑ دیا. ارے بھائی کیوں چھوڑ دیا؟ ابھی تو اتنے کیئرنگ فادر کے طور پہ دعائیں کر رہے ہیں. بہت ہی کیئرنگ ہے نا. میں اپنے بچوں کے لیے اللہ یہ دے دے، بچوں کے لیے ہمیشہ ضرورت کے لیے مانگتے رہتے ہیں، اور ضرورت کو ایسے چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں. یہ کون سی بات ہے؟ اب آئیے کیا اس کا خود جواب ابراہیم دے رہے کہ کیوں میں نے یہ کام کیا، کیوں چھوڑا وہاں اس جنگل میں، اس بیابان میں کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ کہا عند بیتک المحرم، یا اللہ تیرے گھر کے پاس چھوڑا ہے. کیا ریزننگ دی ہے؟ توجہ کی، کہاں چھوڑا؟ تیرے گھر کے پاس. بھائی آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں جو یہ سوسائٹی کہلاتی موونگ سوسائٹی، اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں
بہت کم ایسے ہوں گے جو اسی گھر میں ہیں کہ جس گھر میں پہلی بار آئے تھے، اس گھر سے کسی دوسرے گھر میں موو ہوئے ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ موو ہوتے رہے، پھر یہاں سے جا رہے ہیں دوسرے شہر جا رہے ہیں. تو جب موو ہوتے ہیں تو آپ کے پریفرنسز کیا ہوتے ہیں؟ کیا دیکھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ میرا جاب کہاں اچھا ہوگا، اسکول کیسا ہے بچوں کے لیے، رائٹ؟ آپ دیکھتے ہیں نیبرہڈ کیسا ہے، شہر کیسا ہے، کوئی چھوٹا شہر گاؤں تو نہیں ہے، کوئی اچھا بڑا شہر ہے، ذرا اچھا مزہ آئے گا، کچھ اچھا ٹھیک، ہر چیز دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ یہ تمام پریفرنسز آپ دیکھتے ہیں. جناب ابراہیم نے کیا دیکھا؟ یہ دیکھا کہ اللہ کا گھر کہاں ہے. تو اب اتنا بڑا کام کیا، اتنی بڑی قربانی دی، اور خدا اس کو فخر کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ دیکھو ہمارا خلیل کیا کر رہا ہے، کہ اس نے، یعنی ایکسٹریم ہے، بس اس سے آگے کوئی بات نہیں ہو سکتی، کہ انہوں نے کچھ نہیں دیکھا سوائے اس کے کہ میں یہ دیکھوں کہ اللہ کا گھر کہاں ہے. پہلے اللہ کا گھر دیکھا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پہلے اللہ کا گھر دیکھتے ہیں؟ موونگ میں کہاں سینٹر ہے، کہاں بچے جا سکتے ہیں ہمارے، کہاں سنڈے اسکول ہے، کہاں اسکول ہے ریگولر اسلامی اسکول ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں کون دیکھتا ہے؟ دیکھتے ہیں، دیکھنا چاہیے. ہم تو کہتے ہیں ہو سکتا ہے دیکھتے ہیں، میں کیوں کہوں کہ نہیں دیکھتے؟ ماشاءاللہ مومنین دیکھتے ہیں، بہت سے مومنین دیکھتے ہیں. لیکن اگر کوئی نہیں دیکھتا تو اس آیت کو پڑھے. تو جہاں چھوڑا وہاں چھوڑ دیا. اچھا بھائی کیوں اے ابراہیم آپ یہ گھر کیوں تلاش کر رہے ہیں اللہ کا؟ یہ گھر کیوں؟ تو کہا عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. یا اللہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ میرے بچے نماز پڑھیں. نماز پڑھیں تو گھر میں نہیں پڑھ سکتے؟ ارے بھائی قرآن کو پڑھ کے رٹ کے آگے بڑھ جانا نہیں ہے، سمجھنا ہے، میسج لینا اپنی زندگی کے لیے اس قرآن سے. قرآن کہہ یہ رہا ہے کہ خبردار یہ مت سمجھنا. بہت سے لوگوں کو جواب، ابھی آپ کے بچے سنڈے اسکول میں نہیں آتے، اسلامک اسکول میں؟ نہیں وہ ہم خود گھر میں پڑھا لیتے ہیں. آپ کبھی تھرسڈے فرائیڈے نظر نہیں آتے؟ بیزی بہت ہیں، بیزی ہیں، ہم نہیں آ پاتے. تو بھی اکثر دور رہتے ہیں. یہ کوئی بھی بہانہ اللہ کے سامنے چلے گا؟ چلے گا؟ سوچ لو، خود سوچ لو، یہ ہر آدمی سوچ لو. اگر کوئی یہ کہے کہ میں گھر میں پڑھا لیتا ہوں، تو ابراہیم آپ بھی تو گھر میں ان کو نماز پڑھا سکتے تھے. کہا نہیں، عند بیتک المحرم، اللہ کا گھر ہو جہاں جا کر یہ نماز پڑھیں. سنڈے اسکول میں آپ گھر میں پڑھا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے سنڈے اسکول سے زیادہ مٹیریل دے دیں، لیکن وہ جو سوشل لائف ہے، اسلامک لائف جو ان کو ملتی ہے اس گیدرنگ میں، وہ آپ گھر میں نہیں دے سکتے. آپ یہاں جو مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ گھر میں بیٹھ کر انٹرنیٹ پہ سن لیں، لیکن یہاں پر آ کر جو آپ کو سوشل بینیفٹس ملتے ہیں قدرتی، وہ آپ کو نہیں مل سکتے. تو یہ سب ہم کو میسیجز ملنے میں بہت جلدی آگے بڑھ رہا ہوں، تو اس پر اور مثالیں دی جا سکتی ہیں. مجھ کو اس آیت کو مکمل کرنا جب میں نے شروع کر دیا. تو اب آئیے آگے کیا کہتے ہیں. تو یا اللہ میں نے اس لیے ایسا کیا کہ تیرا گھر تھا وہاں، عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم. لہذا اب تو ان کی طرف کچھ لوگوں کے دل موڑ دے، کچھ لوگ ادھر آنے لگے. تو ایسا نہیں ہے کہ بالکل کیئر نہیں کر رہے ہیں اپنی اولاد، کہاں جا کے چھوڑ، نہیں ایسا نہیں ہے. اب دعا یہ کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہاں آبادی ہو جائے، آبادی ہو کہ اچھا نیبرہڈ ہو، لوگ جمع ہو جائیں، یہاں رہنے لگیں، اس لیے کہ میں نے ایسی جگہ چھوڑ دیا بچے کو. تو اب مانگ رہے ہیں کیا؟ افئدۃ من الناس، کچھ لوگ ادھر آنے لگے. اس کے بعد کیا کہا؟ وارزقہم من الثمرات، اور یا اللہ ان کو کچھ پھل کی نعمتیں بھی کرامت فرما. اب یہ آخر میں کیا مانگا؟ رزق اور سسٹیننس. اب کھانے پینے کی چیز مانگی، اب رزق، اب جاب، اب پیسہ. تو تین چیزیں ہیں جس کا ذکر یہاں پر ہوا ہے کہ جب آپ موو ہو رہے ہیں کہیں فیملی کے ساتھ، تو تین ٹاپ پریورٹیز ہیں. اس کو کس انداز، کس آرڈر میں رکھا جناب ابراہیم نے؟
ہم کس آرڈر میں رکھتے ہیں. انہوں نے پہلے آرڈر میں کیا رکھا؟ پہلا اللہ کا گھر دیکھو کہاں ہے, اللہ کا ذکر کہاں ہوتا ہے, اہل بیت کا ذکر کہاں ہوتا ہے, اس کو دیکھو نمبر 1. نمبر 2 کیا دیکھو؟ نیبرہڈ دیکھو, اسکول کیسا ہے, لوگ کیسے ہیں, بالکل شہر کیسا ہے, یہ سب چیزیں دیکھو. مگر یہ بعد میں دیکھو. پھر بالکل آخر میں دیکھو کہ جاب کیسا ہے, پیسہ کہاں زیادہ ملے گا. ہم اس کو پلٹ دیتے ہیں. جو مومن بھی ہیں, بہت اچھے مومن بھی ہیں, جو خیال کرتے ہیں کہ بھئی ہم کسی سینٹر کے قریب ہی رہیں, وہ بھی سینٹر کو کہاں رکھتے ہیں؟ ابراہیم نے اس کو نمبر 1 رکھا. آخر میں کیا کہا؟ لعلہم یشکرون, تاکہ یا اللہ میرے یہ بچے شکر گزار بن جائیں. آخر میں جب یہ تینوں چیزیں ان کو مل جائیں گی تو یہ شکر گزار ہو جائیں گے. بات ختم ہو گئی. یہ میں نے تقریباً 1 گھنٹے کی تقریر کو جلدی سے میں نے سمیٹ دیا, لیکن اس میں ایک عجیب و غریب ایک پہلو ہے کہ جب میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو 10 تفاسیر میں نے دیکھ لی کہ دیکھوں کہ بھئی اس سوال کا کہیں جواب ملتا ہے. لوگوں نے اس کو اتنا اگنور کیا جبکہ سب سے اہم پوائنٹ وہ ہے اس کے اندر. کیا ہے؟ اللہ کا گھر اتنا اہم ہے کیونکہ اللہ کا گھر وہاں موجود تھا, حضرت آدم کے زمانے سے تھا, اس کے نشانات تھے, موجود تھے. انہی نشانات کو بڑھایا تھا, آگے بڑھایا تھا جناب ابراہیم و اسماعیل نے, جب بعد میں ابراہیم بڑے, جناب اسماعیل بڑے ہوئے ہیں, دونوں نے مل کے. سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ جب جناب ابراہیم دعا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ توجہ کیجیے. بس یہ آخری میسج ہے اس کا, اس آیت کا میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سمیٹ دیا میں نے بات. اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف موڑ دے. یعنی خود تو لا رہے ہیں اپنی فیملی کو اللہ کے گھر کے لیے, اور دعا کر رہے ہیں کہ جب لوگ آئیں تو میری ذریت کے لیے آئیں. ایک بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ الیہن ہے, الیہی نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ یا اللہ ان کے دلوں کو اپنے گھر کی طرف موڑ دے. بھئی اپنے اللہ کے گھر سے اتنی محبت تھی تو یہ کہتے یا اللہ سب کے دلوں کو اللہ کے گھر کی طرف موڑ دے. سب کعبے کی طرف آنے لگے, جب یہاں آئیں گے طواف کریں گے, یہاں وہ حاجی آئیں گے, یہاں رک بھی جائیں گے, پھر اس کے بعد یہاں نیبرہڈ بن جائے گا, یہاں پر ایک ڈویلنگ ہو جائے گی. نہیں, یا اللہ ان کے دلوں کو الیہم, الیہم کا پروناؤن کہاں جا رہا ہے؟ ذریت کی طرف, میری ذریت کی طرف موڑ دے. کیا مطلب؟ تو ایک صاحب ہم سے کہنے لگے وہاں کہ بھئی آپ حج کرنے جاتے ہیں یا آپ مدینہ جاتے ہیں؟ کوئی ضروری مدینہ جانا؟ ہم نے کہا اگر آپ مدینہ نہیں جائیں گے تو آپ کا حج ہی نہیں ہوگا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ حج کا اصل فلسفہ ہے ہی یہ کہ آپ ذریت ابراہیم کی طرف جائیں. آپ کو گھر کی طرف نہیں, ذریت ابراہیم کی طرف بلایا گیا ہے. اس کے صدقے میں آپ اللہ کا گھر بھی دیکھ لیں. تو جو ہے نا, تو حج اگر کوئی کرے اور ذریت ابراہیم کی زیارت نہ کرے تو یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ کہ وہ حاجی ہے ہی نہیں, وہ تو پتہ نہیں کس لیے آ گیا ہے. حاجی وہ حج, اور اس کی دلیل سورہ حج, سورہ حج میں خدا یہ کہہ رہا ہے. عجیب بات ہے, دیکھیں نا, یعنی مطلب یہ ہے کہ ذریت کی طرف آنا ہے. مسلمان وہ ہے جو ذریت کی طرف آئے, اس ذریت کے صدقے میں وہ اللہ کے گھر کی بھی زیارت کر لے گا. یعنی امامت مین ہے اللہ کی نظر میں. خود یہ حج کا جو پرپز ہے, حج کا جو پرپز ہے کیا ہے؟ وحدت, مسلمانوں کی وحدت, یونیٹی. اور یہ یونیٹی قائم نہیں ہو سکتی جب تک لیڈرشپ نہ ہو. لیڈرشپ کھو دی مسلمانوں نے تو صرف حج کیا رہ گیا؟ قسمت کا چکر رہ گیا بس. کوئی چکر نہیں علاوہ قسمت کے چکر, اور دوسرے چکر بھی ہو سکتے ہیں لیکن طواف نہیں ہے. تو لیڈرشپ کو اللہ نے اہمیت دی ہے حج میں بھی, جس کے مقصد کو کھو دیا مسلمانوں نے. تو سورہ حج میں کیا کہا؟ حج کب سے واجب ہوا؟
ابراہیم نے کہا ابراہیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم لوگوں کو حج کی طرف بلا، حج کی طرف بلا. یَأْتُوکَ رِجَالًا، جب تم بلاؤ گے حج کے لیے بلاؤ گے تو تمہارے پاس لوگ آئیں گے. عجیب بات ہے، یا اللہ ابراہیم بلا رہے ہیں حج کے لیے، اپنے لیے بلا رہے ہیں؟ کہا نہیں، یہی تو بات ہے، ابراہیم کو میں نے امام بنایا ہے. امام بلاتا ہے، امام کے بلانے پر جو آتا ہے اس کا حج قبول ہوتا ہے، چونکہ امامت اصل چیز ہے. یاتوک، یہ نہیں کہا کہ یاتونی، تم بلاؤ تو لوگ میرے پاس آئیں گے، نہیں، تم بلاؤ حج کے لیے، آئیں گے کہاں؟ تمہارے پاس. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حج ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں مرکزیت اللہ نے دی ہے لیڈرشپ کو، امامت کو. اگر اس کنسپٹ ہی کو کوئی نہ سمجھے تو اس کا حج قابل قبول نہیں ہے. بات واضح ہوئی؟ اب اس کو یوں سمجھیں، اسی بات کو امام حسین نے پریکٹیکلی ثابت کیا. کیسے ثابت کیا پریکٹیکلی؟ جب 8 ذی الحجہ کو امام نکلے ہیں مکے سے، یا اے مولا آپ یہ 8 کو کیوں نکل رہے ہیں؟ 8 ذی الحجہ، جو بھی ریزن دیں، لیکن 8 پہ تو تمام حاجی آ جاتے ہیں، یہاں جمع ہو جاتے ہیں. اب حج شروع ہونے والا ہے، اب یہاں سے حج شروع ہوتا ہے، یعنی 9 کو صبح سے تو حج شروع ہو رہا ہے، اور 8 کو ساری تیاریاں ہو جاتی ہیں، اور بہت سے لوگ 8 ہی کو چلے جاتے ہیں مینا. تو یہ تو آپ انتظار کرتے، یا تو حج ہو چکا ہوتا یا پہلے نکل لیتے. بھئی رجب میں نکلے تھے، 3 شعبان کو پہنچے تھے، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد اور ذی الحج کے یہ 8 دن نکل گئے. اب آپ کیوں نکل رہے ہیں جبکہ سارے حاجی آ چکے ہیں، اب دروازے سب بند ہو چکے ہیں، اب سب حاجی آ گئے، حج شروع ہونے والا ہے، امام نکل رہے ہیں. کہا یہی تو امتحان مجھ کو لینا ہے، میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ 72 میں کون آئے گا. 72 میں آنے والا ہر کس و ناقص نہیں ہوتا. جس طرح اللہ نے امامت کا انتخاب کیا ہے، ہر آدمی امام نہیں بنتا، اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، ایسی 72 میں ہر شخص نہیں آتا، امام اس کا انتخاب کرتا ہے. اور امام اس طرح انتخاب کرتا ہے کہ کل کو یہ نہ کہتے میں بھی آ جاتا. آج ہم بھی تو کہتے ہیں یا لیتنا کننا، ہم بھی ہو جاتے. ہو جانے کے لیے کتنا سخت امتحان امام نے لیا کہ اب یہ 8 تاریخ کو ہم یہاں سے نکل رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، 8 کو نکل رہے ہیں. تو جو اس وقت نکلے گا اسے کعبے کا طواف چھوڑنا پڑے گا، اسے سائی چھوڑنی پڑے گی، اسے مینا چھوڑنا پڑے گا، اسے عرفات چھوڑنا پڑے گا، اسے مزدلفہ چھوڑنا پڑے گا، اس کو تمام مناسک حج چھوڑنے پڑیں گے، مقام ابراہیم چھوڑنا پڑے گا، ہجر اسماعیل چھوڑنا پڑے گا. یہ سب کچھ اس کو چھوڑنا ہے. کہاں جانا؟ امام کے ساتھ جانا. کہ اب جو میرے ساتھ آئے گا یہ ہے ٹیسٹ، اب جو میرے ساتھ آئے گا وہ کربلا کے 72 میں شامل ہوگا. کتنا سخت تھا یہ. کوئی بھی انسان کہتا ہے کہ مثلا ہم میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہیں کہ بھئی ہماری نظر میں امام حسین بھی بہت اہم ہیں، لیکن امام حسین بچوں کے ساتھ ہیں، آہستہ آہستہ جائیں گے، چلو میں جلدی 3 دن کا حج ہوتا ہے، جلدی سے میں حج کروں، سیدھے پہنچ جاؤں گا. اس سے پہلے کہ امام کربلا جائیں گے میں پہنچ جاؤں گا. امام نے کہا کہ نہیں، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے. ایمان جب تک اتنا بلند نہ ہو کہ جو امامت کو نہ سمجھے وہ حج کو کیا سمجھے. یہی امام بتانا چاہ رہے تھے کہ وہی جو فلسفہ قرآن دے رہا ہے، تہوی الیہم، بھئی حج کا فلسفہ یہ ہے کہ ذریت ابراہیم سے محبت کرو تو حج صحیح ہوتا ہے. ذریت ابراہیم ہی کو چھوڑ دیا تو کیسا حج ہے. تو اب ان سے پوچھو جو گئے، اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف کعبہ ہے، ایک طرف حسین ہے. سخت امتحان تھا، دور دور سے آئے ہیں حج کرنے کے لیے، اب حسین کے ساتھ جائیں، حج چھوڑ دیں، حج چھوڑ دیں. ہاں یہی تو ٹیسٹ ہے. اگر تم نے سوچا میں حج کرتے رہ جاؤں گا تو بس کرتے رہ جاؤ، حج ختم. کربلا نہیں پہنچ سکتے تو 72 میں نہیں ہو سکتے. 72 میں وہی ہوگا جو اتنی بڑی قربانی دینے کو تیار ہو جائے کہ میں حج نہیں کر رہا ہوں اس وقت، طواف چھوڑ دیتا ہوں، حسین کے ساتھ جاتا ہوں. بلکہ اگر آپ حسین کے ساتھ جو گئے تھے ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ آپ گئے کیسے، آپ نے کعبے کو چھوڑ دیا، حسین کی طرف چلے گئے، تو آواز ہے کہ خاموش، تمہیں معرفت ہی نہیں ہے. ہم ہی تو وہ ہیں جنہوں نے کعبے کو نہیں چھوڑا. جدھر کعبہ جا رہا تھا ہم ادھر جا رہے تھے. صلا دیجئے محمد وآلہ محمد.
یہ ہے فلسفہ حج کا، یہ ہے فلسفہ عبادتوں کا. اب قرآن بہت اہم ہے، بے شک اہم ہے. تو قرآن کو استغفر اللہ ایک قرآن کے ایک نقطے کا انکار کر دے، ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے، آپ سے جا کے پورے قرآن کی بات کر رہے ہیں. مگر یہی اگر قرآن دھوکے کے لیے اٹھایا جائے اور ایک طرف قرآن ہو ایک طرف امام آ جائے تو یہاں ہے ٹیسٹ. اب کیا کرو گے؟ اگر یہاں کنفیوز ہو گئے تو گئے، اگر امامت کی معرفت نہیں ہے. یہی تو ہوا تھا. مگر ان سے پوچھیں کہ جنہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو اس کو مانتے نہیں، یہ تو قرآن ہی نہیں ہے. کیوں نہیں مانتے؟ ادھر تو قرآن ہے، قرآن ہے. ادھر پوری فوج پورا لشکر علی کا پکارنے لگا، ادھر تو قرآن ہے، روکیں جنگ. قرآن علی کہہ رہے نہیں ہے. کسی نے علی کی نہیں سنی چند افراد کے سوا، جو سن رہے تھے ان سے پوچھئے آپ کیوں نہیں چلے گئے اس طرف؟ وہ تو قرآن ہے نا، اللہ کا کلام. کہا نادان وہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ کا کلام. کیوں؟ کہا اس لیے کہ پیغمبر یہ کہہ چکے ہیں کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. علی تو ادھر کھڑے ہیں، قرآن وہاں کیسے جا سکتا ہے؟ وہ قرآن ہو نہیں سکتا جو ادھر ہے. اگر قرآن ہوتا تو علی کی طرف آ جاتا. اور یہ نہ کہو کہ اگر قرآن ہوتا تو علی چلے جاتے، یہ نہیں. اس لیے کہ نبی نے نہیں کہا کہ حق کے پیچھے علی چلے، یہ کہا کہ حق علی کے پیچھے چلے. اگر حق ہے اور قرآن ہے، اگر قرآن ہے تو حق ہے، قرآن ہے تو بے شک حق ہے. اگر حق ہے تو علی کے پیچھے چلے گا، یہاں ہوگا. یہاں تو قرآن ہے ہی نہیں، ہم اس کو قرآن مانتے نہیں جو امام کے مقابلے پر لے آیا جائے. توجہ ہے؟ تو جب تک معرفت، خود ہم اپنے بچوں کو وہ عرفان نہ دیں امامت کا، وہ معرفت نہ آ جائے دلوں میں، وہ عشق و محبت، وہ پہچان امام کی، امامت کی، عزاداری کی، فرش عزا کی، ان سب چیزوں کی نہ آئے، اس وقت تک صرف ظاہری عمل کام نہیں دے گا. اس عمل کی اہمیت اتنی ہی بڑھتی جائے گی جتنا ہمارے ایمان میں استحکام آتا جائے گا. ہمارے عمل کی اہمیت اسی اعتبار سے بڑھتی جائے گی. تو ایمان امام کے اوپر. کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم نے اپنی ذریت کے لیے مانگا، اور یہی ہوا کہ اللہ نے دعائیں قبول کی ابراہیم کی. ابراہیم چھوڑ کے چلے گئے اللہ پر بھروسہ کر کے، اپنے بچے کو اس میدان میں چھوڑ کے چلے گئے. اب بچے کو پیاس لگی تو کیا ہوا؟ ایڑیاں رگڑیں، پانی ابل آیا، بچے نے بھی پیا، بچے کی ماں نے بھی پیا. یا اللہ ایسا ہی کوئی معجزہ کربلا میں ہو جاتا. کہا کربلا قربان گاہ ہے. کربلا وہ جگہ ہے کہ جہاں قربانیوں کی پیک ہے. یہ وہ اسماعیل ہیں کہ جو خنجر کے نیچے، چھری کے نیچے آ کر بچ جائیں گے. یہ بچ جائیں گے، یہ پانی ان کے لیے ہے جو بچ جائیں گے. وہاں ان کے لیے ہے کہ یقیناً اگر علی اصغر چاہتے تو ان کے قدموں میں پانی ابل آتا. مگر پھر کربلا ذبح عظیم نہ ہوتی. ذبح عظیم کے لیے ہے کہ جو قربانیاں حسین نے دی ہیں، انبیاء کی تاریخ میں وہ قربانیاں نہیں ملتی. سب سے عظیم قربانی یہی قربانی مانی جاتی ہے جناب ابراہیم کی، جس کی سب تعصی کرتے ہیں. مگر ذبح عظیم وہ قربانی ہے کہ جہاں امکان تھا پانی کا مگر نہیں، قربانی دی. معجزات کے ذریعے سے جنگ کو نہیں جیتنا تھا. انسانی صلاحیتوں کو اتنا بلند کر لیا کہ ہر عمل حسین کا خود معجزہ بن گیا. اب ننھی سی دیکھیں، حسین جب چلے مدینے سے تو دیکھیں یہ بھی ایک معجزہ ہے. اپنے ساتھ اپنی بے گناہی کی دلیلیں لے کے چلے. بے گناہی کی دلیل کیا مطلب؟ یعنی کہ اگر کوئی دشمن بھی ہو جائے، کسی کافر سے پوچھ لو کہ دیکھو واقعہ پیش کر دو، یہ بے گناہ ہے کہ نہیں. تو اگر بچے ساتھ نظر آ جائیں تو سمجھو کہ یہ شخص بے گناہ ہے. حسین اپنے ساتھ بھی بے گناہی کا
وہ برہان اور وہ دلیل اور وہ قرآن اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے لے کر آئے تھے اصغر کی شکل میں، اور یہی کہا تھا کہ اگر میں تمہاری نظر میں کسی طرح گنہگار ہوں تو اس بچے نے کیا گناہ کیا، اس بچے نے کیا گناہ کیا. اور حسین نے اسی انداز سے اپنے بعد اسیروں کی بے گناہی کے لیے ایک علامت کے طور پر سکینہ کو پیش کر دیا. آؤ دیکھو یہ سکینہ ہے. کیا دنیا کا کوئی انسان کسی مذہب میں کسی جگہ اس چھوٹی سی بچی کو گنہگار کہہ سکتا ہے؟ دنیا پوچھے کہ اس بچی کو تماچے کیوں مارے جا رہے تھے، دنیا پوچھے کہ یہ بچی التش التش کہتی گئی، اسے پانی کیوں نہیں دیا جا رہا تھا، دنیا پوچھے کہ جب اپنے بابا کو روتی تھی تو اس کو تازیانے کیوں مارے جاتے تھے. اللہ اکبر. بس اب آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں؟ میں آپ کو، آج قیامت کی رات ہے، آج اس بی بی کا تابوت بیبیوں میں اٹھے گا کہ جو حسین کی سب سے چھوٹی مگر سب سے بڑی عزادار تھی. آپ رو رہے ہیں نا، آپ رو رہے ہیں، حسین کا نام سنا آپ نے، سکینہ کا نام سنا اور رونے لگے. یہ رونا اور ہے اور سکینہ کا رونا اور ہے. اس لیے کہ آپ جب رو رہے ہیں تو آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، مگر سکینہ جب روتی تھی تو تازیانے مارے جاتے تھے، سکینہ جب روتی تھی تو تماچے مارے جاتے تھے. سکینہ آپ کو صرف بتایا گیا ہے نا، آپ کو صرف بتا دیتے ہیں کہ حسین پیاسے ذبح کیے گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آوازیں بلند ہو جاتی ہیں گریے کی، لیکن سکینہ نے سنا نہیں ہے. سکینہ تو خود بابا کے گھوڑے سے کہتی ہے، میرے بابا کے گھوڑے یہ بتا دے کہ میرے بابا کو کسی نے پانی بھی دیا یا پیاسا ذبح کیا. یہ سکینہ ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پوچھتے ہیں کہ بھئی سکینہ کا ذکر اتنا کیوں ہوتا ہے، اور بھی تو بچے تھے، اور بھی تو بچے تھے، ان بچوں کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ ہاں بے شک اور بھی بچے تھے، ہم سب بچوں کا ذکر کرتے ہیں، مگر سکینہ کا ذکر اس لیے ہوتا ہے کہ سکینہ جہاں جہاں سے گزرتی تھی، جو سپاہی وہاں سے گزرتا تھا اور اسے پتہ چلتا تھا کہ یہ حسین کی بیٹی ہے، تو وہ صرف حسین کو اور زینب کو اور سجاد کو اذیت دینے کے لیے آ کر عمدن سکینہ کو تماچے مارتا. آپ نے اب تک یہ سنا ہے نا کہ صرف شمر تماچے مارتا تھا، ہر سپاہی آگے بڑھ کے صرف اس لیے سکینہ کو تماچے مار رہا ہے کہ یہ سکینہ حسین کی بیٹی ہے، حسین کی بیٹی ہے، اس لیے سکینہ کو تماچے مار رہا ہے. اللہ اکبر. ہاں حسین کو جب سے سکینہ نے رخصت کیا اور حسین نے سکینہ کو رخصت کیا، آپ جانتے ہیں حسین ہمیشہ یہی کہتے تھے، مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں سکینہ نہ ہو، جہاں رباب نہ ہو. اب یہ تو خدا ہی جانے کہ جب سکینہ کو رخصت کیا ہے حسین نے تو کس دل سے رخصت کیا ہوگا اور کیسے سمجھایا ہوگا. دنیا کا کوئی عالم، کوئی خطیب، کوئی شاعر، کوئی شخص اس کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا کہ جب باپ اپنی بیٹی سے جدا ہو رہا تھا. یہاں صاحبان اولاد بھی بیٹھے ہیں کہ جب گھر سے نکلتے ہیں، اگر چھوٹی بیٹیاں ہوتی ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے گھر سے نکلنا، بڑا سمجھانا پڑتا ہے، بڑی دیر لگتی ہے بچوں کو سمجھانے میں اگر بچے نہیں چاہتے کہ باپ باہر نکلے. راوی یہ کہتا ہے کہ جب حسین آخر رخصت کے لیے گئے ہیں تو میں نے دیکھا کہ 17 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور گرا. حسین بار بار نکلنا چاہتے ہیں اور کوئی ہے جو پیچھے سے دامن تھام لیتا ہے. یہ دامن کون تھامتا تھا؟ یہ ننھی سی بچی تھی جو تڑپ کے کہتی تھی بابا مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ. مگر میں کہتا کہ حسین نے نہیں سکینہ کو چھوڑا نہیں. سر حسین نو کے نیزہ پر بھی تھا تو اس کا دھیان رہتا تھا کہ سکینہ کہاں ہے،
سکینہ کس حال میں ہے. اور سکینہ ہمیشہ حسین کے سر کو دیکھتی رہتی ہے. اسی لیے ظالم اکثر یہی کرتے ہیں کہ سر کو سکینہ سے دور کرتے ہیں، اور سکینہ پلٹ پلٹ کے ہر طرف کو سر کو تلاش کرتی، اور یوں ہی تلاش کرتے ہوئے جب پیچھے مڑتی تو اونٹ سے نیچے زمین پہ گر جاتی. اپنے بابا کو تلاش کرتے ہوئے اونٹ سے گر جاتی تھی. اچھا، بہت سی روایات یہ کہتی ہیں کہ سکینہ گر جایا کرتی تھی. دیکھیں، اونٹ سے گر جاتی تھی. بے کجاوا اونٹ پر بیٹھنا ممکن نہیں ہے کسی کے لیے، اس لیے کہ اونٹ کا جو کوہان ہوتا ہے اس کے اوپر بیٹھا نہیں جا سکتا، اور ننھی سی بچی کیسے بیٹھ سکتی ہے؟ ایسا نہیں کہ سکینہ گر جاتی تھی. سکینہ جس اونٹ پر بیٹھتی تھی، جان کر یہ ظالم اس اونٹ کو اس انداز سے دوڑاتے تھے کہ سکینہ چیختی تھی، چلاتی تھی، اور پھر زمین پر گر جاتی تھی. اور جب زمین پر گرتی تھی یہ ظالم مل کر ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے سکینہ کا. اللہ اکبر. سکینہ کو ہنستے تھے کہ دیکھو حسین کی بچی زمین پر گر گئی، اور بچی پھر چیختی چلاتی. پھر ایک بار ایسا ہوا کہ کسی نے کہا کہ بھئی یہ بچی بہت ستاتی ہے، ہمیشہ روتی رہتی ہے. آپ سوچیں 3-4 سال کی بچی اپنے باپ کو نہیں روگی تو کیا ہوگا، بہت روتی ہے. کہا اب اس کو اس طرح گراؤ کہ دوبارہ نہ بیٹھے. اونٹ کو سب سے پیچھے لے گئے. زینب تڑپتی رہ گئی، سکینہ کے اونٹ کو میرے اونٹ سے جدا نہ کرو. مگر جب سب سے پیچھے گیا اونٹ، اب اونٹوں کو دوڑایا گیا. سکینہ اونٹ سے نیچے گر گئی. جیسے ہی اونٹ سے نیچے گری، قافلہ آگے جانے لگا. سکینہ کھڑے ہو کے تڑپتی رہی، ارے مجھے نہ چھوڑ کر جاؤ. کبھی زینب کو پھوپھی مجھے نہ چھوڑو، کبھی کہتی بھیا سجاد مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ. اور ایک مرتبہ آواز دی، بابا سب مجھے چھوڑ کر جا رہے، کیا تم بھی مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ بس تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ وہ نیزہ جس پر سر حسین نصب تھا، خوری کے ہاتھ میں وہ نیزہ تھا، زمین پر اس طرح گڑا. سب نے کوشش کی، نیزہ اٹھتا نہیں، آگے بڑھتا نہیں. کیوں؟ حسین اپنی بیٹی کو کیسے چھوڑ دیں؟ شمر کے پاس اس کا کوئی علاج نہ تھا اس کے سوا کہ تازیانہ لے کے سجاد کے پاس آتا ہے. سجاد، سجاد دیکھو تمہارے بابا آگے نہیں بڑھتے، ان سے کہو آگے بڑھیں ورنہ ہم تمہاری پشت کو زخمی کر دیں گے. ہتھکڑیوں کو، بیڑیوں کو سنبھالے ہوئے سر حسین کے نیچے آگے کھڑے ہو گئے. بابا، بابا آپ جانتے ہیں میری پشت زخمی ہے تازیانوں سے، یہ ظالم اور اذیت دے رہا ہے. آقا آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ کہا میرے لال آگے کیسے بڑھوں، میری سکینہ پیچھے رہ گئی ہے، جب تک سکینہ نہیں آئے گی میں آگے نہیں جاؤں گا. شمر چلنے لگا. اچھا رکو میں جاتا ہوں لینے کے لیے. زینب نے جیسے یہ سنا، ناقے کی بلندی سے آواز دی، اے ظالم تو نہ جا، سکینہ تیرے نام سے بہت گھبراتی ہے، شمر تو نہ جا. یہ کہہ کے خود کو زمین پہ گرا دیا. میں جاؤں گی سکینہ کو لینے. شام غریبہ میں جس انداز سے آواز دیتی تھی سکینہ کہاں ہو، اس جنگل میں آواز دے رہی بیٹی سکینہ کہاں ہو. تلاش کرتی رہی، آگے بڑھتی رہی. دور کیا دیکھا، ایک مقام پر کوئی بی بی ہے جس کی آغوش میں سکینہ سو رہی ہے. جب سے حسین گئے زینب نے کبھی سکینہ کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اس لیے کہ سکینہ کو صرف حسین کے سینے پہ نیند آتی تھی، اور کبھی سکینہ سونا بھی چاہتی تو ظالم
تازیانے مار دیتے تھے. نہ پانی، نہ نیند، نہ سکون. سکینہ، ہائے مظلوم سکینہ. اب جو زینب نے دیکھا کہ اس بی بی کی آغوش میں بڑے اطمینان کی نیند سو رہی ہے سکینہ، آگے بڑھی، سکینہ کو سینے سے لگا لیا. بی بی نے کہا بی بی تمہارا بہت شکریہ، بہت شکریہ، تم نے اس بچی کو سکون دیا. تمہارے آغوش میں یہ پہلی آغوش ہے جہاں آ کر سکینہ کو نیند آئی ہے. بی بی ہم جا رہے ہیں، مجھے سکینہ کو لے کے جلدی جانا ہے، مگر جلدی یہ بتا دیں کہ آپ کا نام کیا ہے. کہا نام پوچھ کر کیا کرو گی؟ کہا آپ کو پتہ نہیں کہ آپ نے کس بچی پر احسان کیا ہے؟ آپ کو شاید نہیں معلوم کہ یہ بچی کون ہے. میں آپ کا نام اس لیے پوچھ رہی ہوں تاکہ جب کل قیامت کے دن اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوں تو یہ کہہ دوں اماں اس بی بی نے سکینہ پہ احسان کیا تھا. میری ماں شافع روز محشر ہے، میں نبی کی نوازی ہوں، یہ حسین کی بیٹی ہے. جیسے یہ کہا بی بی نے نقاب ہٹائی، کہا بیٹی کس سے شفاعت کا وعدہ کر رہی ہو؟ طلب کے قدموں پہ گر گئی اماں. جب علی اکبر کے سینے پہ فرش لگی کہاں دی؟ قاسم کا لاشا پامال ہو رہا تھا کہاں دی؟ میرے بچے ذبح ہو رہے تھے کہاں دی؟ عباس کے شان قلب ہوئے. اے مادر گرامی یہ تو بتائیں میرا بھائی ذبح ہو رہا تھا، میں ٹیلے پر کھڑی ہوئی اپنی نظروں سے دیکھ رہی تھی، ہر ایک کو پکار رہی تھی، تڑپ تڑپ کی آواز دے رہی تھی. اماں اس وقت آ جاتی آپ. کہا بیٹی ارے جب تمہارا بھائی ذبح ہو رہا تھا میری آغوش تھی، حسین کا سر تھا، شبر کا خنجر تھا. اللہ ان آواز پر اپنی رحمت نازل فرمائے. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے. بس یہ شب ہے، گریے کی شب ہے، پرسہ دینا ہے، پرسہ دینا ہے. آپ حسین کا پرسہ دیتے ہیں سیدہ کو، آج ایک ننھی سیدہ کا پرسہ دینا ہے حسین کو. آج حسین کو پرسہ دینا ہے. آقا آپ کی اس مظلوم بیٹی کا پرسہ. کیا خطا ہے اس بچی کی؟ ایک ہی خطا ہے، حسین کی بیٹی ہے. تماچے کیوں لگ رہے ہیں؟ حسین کی بچی ہے. تاریخ کہتے ہیں کہ اس بار جب لے کر آئیں جناب زینب لے کر آ جاتی ہیں. ظالم نے کہا اچھا یہ بار بار گر جاتی ہے، چلو ہم اس کا علاج کرتے ہیں، ہم اس کا علاج کرتے ہیں. اللہ اکبر، کیا علاج کیا؟ زمین و آسمان ہل گئے ہوں. جو لوگ نہیں جانتے اس کا ذرا تصور کر لیں. اونٹ کی جلد اور کھال بڑی سخت ہوتی ہے، اس پر کوئی انسان بیٹھ نہیں پاتا. انسانی جلد بہت نازک ہوتی ہے. بچی کو اس اونٹ کے کوہان سے، اونٹ کے کوہان پر لٹا دیا گیا، سینے کے بل لٹا دیا گیا، رسی سے بچی کو باندھ دیا گیا. اب جب اونٹ چلتا تو سینہ چھلنی ہوتا، سینہ زخمی ہوتا. سکینہ تڑپ تڑپ کے آواز دیتی ہائے میرا سینہ خون بہ بہ کے گر رہا ہے. چچا عباس، یہ قافلہ چلتا ہے، یہ مظلوم بچی تماچے کھاتی ہوئی، سینہ لہو لہان، جسم لہو لہان، کانوں کے گوشوارے چھین لیے گئے، کانوں سے بھی خون بہ رہا ہے. زخمی بچی، بھوکی بچی، بس صرف اتنا عرض کروں گا. چند آخری فقرے ہیں کہ اب وہ قید خانے شام کیسا یہ قید خانہ ہے. یہ سکینہ یہاں رہتی ہے، کبھی کبھی دروازے پہ جا کے کھڑی ہو جاتی ہے. باہر شام کے بچے کھیلتے ہوئے آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں.
واپس آ کے اپنی پھوپھی سے پوچھتی ہے پھوپھی اماں یہ بچے کبھی نظر آتے ہیں کبھی نظر نہیں آتے، یہ کہاں رہتے ہیں کہاں جاتے ہیں؟ کہا بیٹی یہ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ کہا پھوپھی اماں کیا ہمارا کوئی گھر نہیں ہے؟ اماں ہمارا کوئی گھر نہیں ہے۔ ننھی سی بچے کس طرح کے سوالات کرتے ہیں جن کے گھروں میں بچے ہیں، معصوم بچے کیسے سوالات کرتے ہیں سب کو پتا ہے۔ شام ہوتی ہے، نظر آسمان کی طرف جاتی ہے، اڑتے ہوئے پرندے نظر آتے ہیں۔ پوچھتے پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا یہ اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں۔ پھوپھی اماں یہ اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں، ہم کب اپنے گھر واپس جائیں گے؟ عجیب سوال ہے، عجیب سوال ہے۔ زینب سے سوال ہو رہا، اب یہ پھوپھی کیسے جواب دے؟ خاموش ہو جاتی۔ پھوپھی اماں بولتی نہیں ہم کب جائیں گے، پرندے اپنے گھروں کو جا سکتے ہیں، ہم اپنے گھر کو نہیں جا سکتے۔ پھوپھی اماں مجھے یہ جگہ اچھی نہیں لگتی، مجھے جلدی اپنے گھر لے چلے، مجھے یہ انسان اچھا نہیں لگتا، ہم گھر کب جائیں گے؟ خاموش ہیں۔ بہت اصرار کیا تو اشارہ کر دیا کہ اپنے بھائی سے پوچھ لو، وہ امام وقت ہیں۔ آئیں ہتھکڑیوں کو پکڑ کے، ہاتھوں کو بوسہ دے کے، بھیا اے میرے بھائی اب مجھے یہ جگہ اچھی نہیں لگتی، ہم کب جائیں گے گھر؟ یہ پرندے واپس جا رہے ہیں، ہم کب جائیں گے واپس؟ امام ہے، یہ اس کا فرزند ہے جو منبر پہ کہتا ہے جو چاہو پوچھ لو، جو چاہو پوچھ لو جواب ملے گا۔ مگر ایک ننھی سی بچی ایک سوال کرتی ہے، جواب نہیں ہے، نہیں ہے جواب، مگر خاموش رہتا ہے امام۔ مولا آپ تو امام وقت ہیں، جواب دیجئے۔ کہا میں کیسے جواب دوں؟ اس لیے کہ اگر میں جواب دوں تو یہی تو کہوں گا بیٹی یہ نہ پوچھو کب جائیں گے گھر، اس لیے کہ سب گھر جائیں گے، بیٹا تم نہیں جاؤ گی گھر۔ تو میں یہ کیسے کہہ دوں سکینہ سے؟ جب سکینہ کا ذکر ہوتا ہے نا تو اللہ اکبر، عظمت حضرت سجاد سمجھ میں آتی ہے، صبر حضرت سجاد سمجھ میں آتی ہے۔ سید الصابرین، اس گھر میں سید الصابرین جس گھر میں امیر المومنین ہے، جس گھر میں امام حسین ہے، اس میں سید الصابرین کا خطاب کس کو ملا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ نوجوان ہے، 22 سال کی عمر شریف ہے۔ یہاں جتنے نوجوان بیٹھے میں ان سے پوچھتا ہوں اگر تمہاری کوئی چھوٹی بہن ہے کیا تم یہ برداشت کر سکتے ہو کہ تمہارے سامنے کوئی اس کو ایک تماچا مارے؟ کوئی بھائی برداشت کر سکتا ہے؟ سلام ہو اس بھائی پر جو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک اپنی بہن کو تماچے کھاتے ہوئے دیکھتا رہا، تازیانے کھاتے ہوئے دیکھتا رہا، پیاس سے تڑپتے ہوئے دیکھتا رہا اور صبر کرتا رہا۔ بس روتی رہی، ہمیشہ بابا کو روتی تھی، آپ کی زحمت تمام ہوئی، بس جتنا فرصت دے سکیں دے لیجیے گا، چند جملے ہیں۔ روتی رہی، ہمیشہ روتی رہی، روتی رہی۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب سکینہ رو رو کر باپ کو یاد کر کر کے سو گئی، سوئی۔ سکینہ کو بہت کم نیند آتی تھی، بہت کم نیند آتی تھی، اور جب نیند آتی تھی تو تمام بیویاں خاموش ہو جاتی تھی کہ اب سکینہ سو رہی ہے سب خاموش ہو جاؤ۔ خاموش ہوتی تھی، آہستہ آہستہ سب روتی تھی، کوئی آواز سے روتی نہیں تھی سکینہ نہ اٹھ جائے۔ مگر تھوڑی دیر گزری کہ ایک مرتبہ سکینہ اٹھتی ہے روتی ہوئی، اور ایک ہی سوال بار بار دہرائی جاتی، میرے بابا کہاں ہے؟ بابا کہاں ہے؟ بابا ابھی تو بابا آئے تھے مجھے لینے کے لیے، بابا کہاں ہے؟ بس سب سمجھ گئے، ارے سکینہ نے خواب میں بابا کو دیکھا ہے، بابا آئے تھے، یہ کہہ رہے سکینہ میں تمہیں لینے آیا ہوں، سکینہ چلو تمہاری دادی انتظار کر رہی ہے، سکینہ چلو تمہارے دادا انتظار کر رہے ہیں، تمہارے نانا رسول کائنات سب تمہارے انتظار میں ہیں، علی اکبر تمہارے انتظار میں۔ آئیے، کہاں ہے میرے بابا؟ ابھی تو کہا تھا کہ لینے آیا ہوں،
ارے نہیں بیٹی تمہارے بابا کہاں؟ نہیں بابا آئے تھے. بچی بار بار اصرار کر رہی میرے بابا آئے تھے. رات کا وہ تھے, آدھی رات گزری ہے اور بچی رو رہی ہے. اس بچی کو روتا ہوا دیکھ کر اور یہ دیکھ کر کہ بچی نے بابا کو خواب میں دیکھا ہے, بیویاں بھی رونے لگی. ایک کوہرام جو بپا ہوا, یزید کی نیند میں خلل آیا. پوچھا کیا ہوا؟ کہا بچی نے باپ کو خواب میں دیکھا ہے. ہمارے گھروں میں اگر بچے کبھی روئیں تو ان کو کیسے بہلایا جاتا ہے؟ کوئی نہ کوئی ایسی چیز اس کو ان کے ہاتھوں میں دے دی جاتی ہے کہ جس سے ان کو سکون ملے. باپ کو مانگ رہی ہے وہ, سکون کا کیا سامان فراہم کیا جائے. ایک مرتبہ کہا یزید نے جاؤ اس تشت کو لے جاؤ جس میں سر حسین ہے. تشت آیا, سکینہ کے سامنے رکھ دیا گیا. اب جو رومال کو ہٹایا تو سکینہ نے کٹے ہوئے سر کو دیکھا. بابا یہ گلا کس نے کاٹا؟ مجھے یتیم کس نے کیا؟ بابا آپ تو مجھے لینے آئے تھے. بابا میں آپ کو بتاؤں, مجھے لے چلو بابا, میں یہاں نہیں رہنا چاہتی بابا. میرا بیوی تماچے مارتا ہے بابا, مجھے کھانا صحیح نہیں ملتا, مجھے پانی نہیں دیا جاتا. بابا ہمیں اذیت دی جاتی ہے. بابا میں گھر جانا چاہتی. بہن کر رہی ہے, رو رہی ہے. بابا ہم پر کیا گزری آپ کے بعد. ارے بہن کرتے کرتے ایک مرتبہ بچی کی آواز بند ہوئی. اب جو بچی خاموش ہوئی تو بیویوں سے سید سجاد نے کہا بیویوں آواز بند کرو, میری بہن سوئی ہے, سونے دو. تھوڑی دیر جب ہوئی ایک مرتبہ سجاد آگے بڑھے, ہاتھ پر ہاتھ رکھا, آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون. پھوپھی اماں حسین کی آزادہ, ہائے میری بہن اس دنیا سے گزر گئی. ہائے سکینہ, ہائے حسین. سب مل کے کہیں ہائے سکینہ, ہائے سکینہ, ہائے حسین. بچی اس دنیا سے اٹھ گئی. اب یہ بیمار اپنی بہن کو غسل کیسے دے, کفن کیسے پہنائے, دفن کیسے کرے. بس ایک مرتبہ کہا پھوپھی اماں میرے ان ہاتھوں پر, ہتھکڑیوں پر میری بہن کا جنازہ رکھ دو. اس جگہ سے مٹی ہٹاؤ. قبر تیار ملی, گھٹنوں کو زمین پہ ٹیک دیا, ہاتھوں کو آگے بڑھایا. ایک مرتبہ دو ہاتھ نمودار ہوئے, لاؤ میری سکینہ کو مجھے دے دو, میں لینے آیا تھا سکینہ کو. سکینہ تمہارا بابا آ گیا لینے. سجاد نے کہا خدا حافظ بہن, اپنے بھائی کو معاف کر دینا. کبھی تمہیں تماچوں سے بچا نہ سکا, تازیانوں سے بچا نہ سکا. جا کر بابا سے شکایت نہ کرنا بھائی کی, کہہ دینا بھائی مجبور تھا. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی, پاؤں میں بیڑیاں تھی. سکینہ ہم سب جائیں گے مدینہ, قدم قدم پہ تمہیں یاد کریں گے. ہائے میری سکینہ کہاں ہے, ہائے سکینہ. ماتم حسین.